اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ آج کل متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں اور ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حق میں بیانات دینے والے بااثر افراد کی کمی نہیں۔ ان میں ریٹائرڈ جرنیل بھی شامل ہیں جو ویسے تو پاکستان کو اسلام کا قلعہ ثابت کرنے میں پیش رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے معاملے پر عملیت پسندی کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ایک تعلیمی ادارے میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے ہماری دشمنی ہے لیکن ہم اس کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل سے ساری دنیا تعلقات بڑھا رہی ہے، ہمارے یہاں لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی اب پیمانہ یہ ہے کہ ساری دنیا ایسا کر رہی ہے تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ میں زمبابوے میں تھا، ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، تو اس نے بتایا کہ وہ اسرائیل کا سفیر تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اگر عربوں کی وجہ سے کرتے ہیں تو انہوں نے تو سب سے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، خواہ غیر رسمی ہی کیوں نہ ہوں۔ اب تو خیر عرب ممالک کی جانب سے اعلان بھی کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی سفیر نے امجد شعیب کو کہا کہ اسرائیل بہت سے معاملات میں پاکستان کی مدد کر سکتا ہے، اگر رسمی تعلقات نہیں بھی رکھنے کہ دونوں ملکوں کے سفراء ایک دوسرے کے ملکوں میں موجود ہوں تو غیر رسمی تعلقات مثلاً آنا جانا وغیرہ تو شروع کریں۔ پھر موصوف نے قوم کو بھاشن دیتے ہوئے کہا کہ فوراً مخالفت کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں بنانے کا کہہ دینا آسان ہے، لیکن ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ مولانا کے پیچھے چلنا ہے تو 70 سال میں تو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ اگر آج کی دنیا اور آج کے حالات کے مطابق سوچیں تو اس پر اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری ذاتی رائے میں سفیر نہ بھی بھیجا جائے، تجارت شروع کر دینی چاہیے۔ امریکہ میں ہر اچھا ڈاکٹر یہودی ہے، وہاں علاج کرواتے بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہودی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ These are the people General Musharraf describes as his constituency. Tonight, he's special guest at the wedding of a fellow general's son. Another 30 generals look on, now mingling with the captains of industry, at least those whose business empires haven't collapsed with the Pakistan economy. Thanks a lot. It was lovely meeting you. Unlike the soldiers, they're not so reticent when it comes to challenging the chief executive when he makes a pitch for business support. We have all the resources. We've got energy, we've got water, we've got land, we've got natural resources, we've got a dynamic manpower. Now what is the problem? Where lies the Pakistani problem? message Pakistani coordination है सर, थोड़ा सा lack of confidence है। Organize it. In Pakistan, the distinction between the military, politics and big business has long been blurred. In the past, they've all lined their pockets. God luck, good luck to you sir. We need your prayers and your cooperation. We stand for you sir. Thank you very God much. bless you sir. Thank you. Thanks sir. Nice to meet you. God bless you. Thank you. लोगों को कुछ फैसला करने से पहले इस चीज को सोचना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। सिर्फ मौलवी हजरात जिस रास्ते पे हमारे मुल्क को लगाते रहे 70 साल में तो हम किसी मंजिल पे नहीं पहुंचे। तो मौलाना के चुंगल से निकल के अगर आप सोचें आज की दुनिया के और आज के हालात के मुताबिक तो फिर इस पे कंसेंसस बना के तो आपको फैसला करना चाहिए। मेरा अपना जाती तौर पे मेरा ख्याल ये है कि इसराइल की रिकग्निशन करने के अलावा उससे वैसे ताल्लुक रखना, उससे टेक्नोलॉजी लेना, वो हमें करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हमारे लोग बीमार होते हैं, अमेरिका इलाज के लिए जाते हैं, वहां हर मशहूर डॉक्टर जो है वो यहूदी है, वहां जाके शफा भी लेके आते हैं, इलाज भी करा के आते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती कि यहूदी ने मुझे हाथ क्यों लगाया। लेकिन इसराइल का नाम आए तो हम सारा रोना शुरू हो जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर इसराइल के साथ आप लोगों के कुछ ताल्लुकात हो तो हो सकता है कि आप कुछ इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल करके इसराइलियों का फलस्तीनियों के साथ कुछ मामला तय करा दें। सारे मुल्क मिलके उनको किसी न किसी बात पे राजी कर लें, लेकिन उनसे दुश्मनी रख के दूर बैठ के तो आप तो उनसे बातचीत ही नहीं करते। आप किसी भी मामले में इसराइलियों के ऊपर कोई भी अपना असर रसूख इस्तेमाल ही नहीं करते। बहरहाल इसके मुखालफत में और हक में दलाइल मौजूद हैं। इस पे जरूर बात होनी चाहिए, इसको सोच विचार करनी चाहिए ताकि एक मसला जो आज से हम 50 साल पहले जिस शक्ल में देख रहे थे वो दौर और था, आज के हालात की रोशनी में उसका तजिया करके तो फैसला किया जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। याद रहे
کہ یہ وہی جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب ہیں جو مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر سیاستدانوں پر فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بار بار اقتدار میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہر بار اسٹیبلشمنٹ ان کی وجہ سے اقتدار میں آتی ہے اور ان کی اپنی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے حکومت کے اہم ترین امور میں اسٹیبلشمنٹ گھسی چلی جاتی ہے، ورنہ ایسا کبھی نہ ہو۔ افسوس کہ یہ دفاعی تجزیہ کار صاحب ایسی کبھی حرکتوں کا بھی دفاع کرتے ہیں جو ان پر واجب بھی نہیں۔ ایسا اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ دل سے جمہوریت اور انسانی حقوق کی پاسداری پر سرے سے ہی یقین نہ رکھتے ہوں۔ پاکستان کا فلسطین کے حوالے سے ایک اصولی موقف ہے جو آج سے نہیں دہائیوں سے جوں کا تو ہے کہ پاکستان کو اسرائیل سے تعلقات اس لیے قائم نہیں رکھنے چاہیے کہ یہ فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا ایک ملک ہے اور بین الاقوامی قوانین کے لحاظ سے کسی صورت اس کو جائز ریاست نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس سے بھی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ ملک محض فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے بنایا ہی نہیں گیا بلکہ 1948 سے اب تک مسلسل انہیں ان کی زمینوں سے بے دخل کر کے یہاں ایک مخصوص نسل کے یہودیوں کی آباد کاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل کو دنیا بھر میں جب بھی اس ظالمانہ پالیسی پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی جانب سے یہی جواب دیا جاتا ہے کہ یہ افراد اسرائیل چھوڑ کر عرب ملکوں میں چلے جائیں اور عرب ممالک انہیں قبول کر لیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ یہاں کے مقامی باشندوں کی زمین ہے جسے انہیں بے دخل کرنا کسی صورت جائز یا قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ ناجائز اور غیر قانونی ہے۔ اب تو یورپی یونین اور عام امریکی پبلک بھی اسرائیل کی اس غیر قانونی پالیسیوں کے خلاف صف آرا ہونے لگی ہے۔ مئی 2021 میں ہوئی جبری بے دخلیوں کے خلاف امریکہ اور یورپ میں جتنا شدید رد عمل آیا، یہ فلسطین کی تاریخ میں بھی پہلی مرتبہ تھا کہ اسرائیل کی ان بے رحمانہ پالیسیوں پر ان کے حق میں بڑے مظاہرے دیکھنے میں آئے اور انہیں بین الاقوامی حمایت میسر آئی۔ ایسے میں امجد شعیب صاحب ان تمام سوالات کو پس پش ڈالتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر لے، جو کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کی بھی نفی ہے، کیونکہ محسن پاکستان نے واشگاف الفاظ میں کہہ رکھا ہے کہ اسرائیل مغربی طاقتوں کا ناجائز بچہ ہے، ہم انشاءاللہ کبھی اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ جنرل صاحب آئے روز دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں کہ انہیں امریکہ سے پیسے مل رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے سابق باس لیڈر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے نقش قدم پر عمل کر رہے ہیں۔ پرویز مشرف نے بھی اپنے دور صدارت میں اسرائیل سے پاکستان کے سفارتی تعلقات بنانے کی کوششیں کی تھیں۔ اس سلسلے میں 2005 ستمبر میں اسرائیلی وزیر خارجہ کی اس وقت کے پاکستانی وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری سے استنبول میں ملاقات بھی ہوئی تھی، اور اس میں کس کو شک ہے کہ پرویز مشرف کی ہر پالیسی امریکہ کے حکم پر بنتی تھی، خواہ وہ ڈرون حملوں کی اجازت دینا ہو، ڈالر کے عوض CIA کو پاکستانی شہری بیچنا ہو، یا پھر مشرف دور کا سب سے بڑا فیصلہ افغان جنگ میں امریکہ کا اتحادی بننا ہو۔ اس سب کے لیے پرویز مشرف دور میں بے تحاشا رقم امریکہ کی جانب سے دی گئی، اور یہ امریکی پیسے لے کر پاک ملک کی پالیسیاں ان کی منشا و منطق کے مطابق بنائی گئیں۔ سیاستدانوں، سول سوسائٹی پر بیرونی فنڈنگ کا الزام لگانے والے سابق جرنیل، جن کی فہرست کافی لمبی ہے، کاش اپنے ماضی میں جھانک لیں تو شرم سے خود ہی پانی ہو جائیں گے۔